मेरे अब्बू महकमे पुलिस में मुलाजिम थे। मुझे हर कोई ये कहता कि पुलिस वाले तो रिश्वत लेते हैं, हराम खाते हैं। तेरा बाप भी रिश्वत लेता होगा। मुझे बहुत दुख होता। आखिरी उम्र में मेरे अब्बू को एड्स हो गया। लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी। देखा ना, रिश्वत खोर था, हराम खाता था, इसलिए एड्स हो गया। तदफीन के बाद जब कब्र में दफनाने लगे तो अचानक उसका बाप रिश्वत लेता है। तभी तो दिन ब दिन उनके हालात सुधरते जा रहे हैं। 2 कमरों का मकान था, अब देखो ये घर किसी महल से कम नहीं। मैं रिक्शे से उतरी ही थी जब ये अल्फाज मेरे कानों से टकराए। मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी से लौटी थी। हमारे घर के बिल्कुल पास एक किराने की दुकान थी, जहां पर 2-3 बेंच पड़े रहते और अक्सर मोहल्ले के आवारा और निकम्मे लोग वहीं पर बैठे रहते। वो आते जाते लोगों पर जुमले कसते और फिर खूब हंसा करते थे। मैंने कई बार अब्बा जान से शिकायत भी की थी। कुछ अरसा उन लोगों ने यहाँ दुकान पर बैठना छोड़ दिया था, लेकिन फिर 20 दिन गुजरे थे कि वो लोग फिर से उन बेंचों पर बैठने लगे और फिर से आवाजें कसने लगे। अक्सर लोग मेरे वालिद को रिश्वतखोर समझते थे, क्योंकि वो महकमा पुलिस में एसीपी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। लोगों को लगता था एक आम से सरकारी नौकरी में इतने पैसे तो नहीं मिलते कि इंसान मुकम्मल तौर पर अपने हालात बदल कर रख दे। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी थी, क्योंकि हाल ही में हमारा घर मुकम्मल हो गया था। पहले 2 कमरे, एक छोटा सा सहन, एक किचन और बाथरूम था। अब मेरे वालिद साहब ने साथ बड़ा खाली प्लाट लिया और घर को थोड़ा वसी कर लिया। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। उनका सब कुछ मेरा ही था। मेरे वालिद साहब बैंक में पैसे जमा करवाना बहुत मायूब समझते थे, इसलिए उनको जितनी भी तनख्वाह मिलती थी वो कैश की सूरत में घर ले आया करते थे। ऐसे करते करते उन्होंने पैसे जमा किए और फिर साथ पड़ा खाली प्लाट खरीद लिया। और जैसे ही उनके पास मजीद पैसे इकट्ठे हुए, उन्होंने घर को एक नए तर्ज से तमीर करना शुरू कर दिया। मेरी वालदा के एक भाई थे जो बैरून मुल्क और रिहायश परीज थे, और उनका इरादा हरगिज वापस पाकिस्तान लौट आने का नहीं था। इसलिए मेरी माँ को भी एक छोटा सा मकान विरासत में मिला था, जो उसी मोहल्ले में ही मौजूद था। जब तक हमारा घर बनता रहा, हम नानी अम्मा वाले घर में रहते रहे। लोगों को लगा कि शायद हमने ये घर बेच दिया है, किसी अमीर ज़ादे ने खरीद कर अब उस पर कोठी बनवाना शुरू कर दी है, जबकि वो हमारा घर था। जैसे ही मोहल्ले वालों को पता लगा कि ये घर अभी भी हमारी मलकियत है, तो वो बातें बनाने लगे कि हमीद शराजी के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आया है जो वो इतना आलीशान घर बनवा रहा है। बेटी को भी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला दिलवाया है, उसके भी खर्चे होंगे, फिर भी उसने इतना पैसा बचा लिया है। हैरत की बात है, कुछ लोग तो इशारों में कहने लगे कि ऊपर की कमाई आ रही होगी, तभी तो इतने काम हो रहे हैं। लोगों के तानों से हम तंग आ चुके थे। मेरे साथ वालिद साहब ने कई बार मेरी वालदा से इस बात पर मशवरा करना भी चाहा था कि क्या वो ये घर बेच कर किसी और जगह ले ले, लेकिन मेरी वालदा इस बात पर बजीद थी कि नहीं, इन्हें इसी मोहल्ले में रहना है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से लेकर
جوانی تک سارا وقت یہیں گزارا ہے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ میری والدہ کی باتیں سن کر والد صاحب خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی ابھی میں باہر بیٹھے لوگوں کے منہ سے رشوت کی باتیں سن کر آ رہی تھی۔ پہلے ہی یونیورسٹی میں سے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، اب یہ غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ میں زور زور سے امی کو بلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ امی بیچاری بھی پریشان ہو چکی تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، وہ اتنا چیختے چلاتے ہوئے گھر میں داخل کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پہلے میں آرام سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتی تھی، امی سے پیار لیتی اور پھر فریش ہو کر کھانا کھانے لگتی۔ آج تو سر سے پیر تک میرا حلیہ اور لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ امی بہت پریشان ہو گئی اور جلدی سے بغیر جوتے پہنے میری طرف بڑھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے پہلے ہی گلے میں کانٹے اگے ہوئے تھے۔ باقی باہر لوگ بیٹھے لوگوں کی باتوں نے میرا دل جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں جلدی سے امی کی طرف بڑھی جو بغیر جوتیوں کے میری طرف آ رہی تھی۔ ان کو لے کر میں کمرے میں آ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تم ایسے زہر کیوں کر رہی ہو؟ کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کی بیٹی اتنی بدلحاظ اور بدتمیز نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا لحاظ بھول جائے۔ تب بھی میں نے اس بات میں سر ہلایا اور رونے لگی۔ میں امی کو کہنے لگی کہ ابا جان کوئی اور نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پولیس کے محکمے سے جڑے رہیں، جو ایک ادارہ ہے جس کے بارے میں لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ اوپر کی کمائی کھاتے ہیں۔ محافظ لوگوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ رشوت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ امی آخر ہمارے ملک کے حالات کب سدھریں گے؟ کب یہ لوگ جانیں گے کہ ضروری نہیں کہ ہر پولیس کے محکمے سے جڑا ہوا آدمی رشوت خور ہو؟ میں یہ کہہ کر امی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میری ماں مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، سب صحیح ہو جائے گا۔ دیکھنا ایک دن یہ لوگ تمہارے باپ کی تعریفیں کریں گے۔ تمہیں نہیں معلوم یہ لوگ اندر کی باتیں جاننے کے لیے ایسی کوئی بھی بات کر دیتے ہیں تاکہ معلوم کر سکیں کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا کرو، بس نظر انداز کر دیا کرو، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ امی مجھے کافی دیر سمجھاتی رہی لیکن میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ تبھی امی نے مجھے کپڑے نکال کر دیے اور کہا کہ ابھی تک ابایا میں بیٹھی ہوئی ہو، جلدی سے جاؤ اور کپڑے بدل لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ آج میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی۔ ابھی امی مجھے کپڑے دے کر باہر گئی ہی تھی جب مجھے ابا جان کے اسکوٹر کی آواز سنائی دی۔ جب بھی ابا جان گھر میں داخل ہوئے تو میں بچپن کی طرح دوڑتی ہوئی بابا جان کے پاس جاتی۔ انہوں نے جو ہاتھ میں سب سامان پکڑا ہوتا اسے لیتی اور پھر بابا جان کے ساتھ ہی کچن میں امی کے پاس آ جاتی تھی۔ آج میں نے ایسا نہیں کیا تو میرے والدین پریشان صورت لیے ہماری جانب بڑھے۔ پہلی بار میں اماں کے ساتھ کچن میں موجود نہیں تھی۔ میرے والد پریشان ہو کے پوچھنے لگے کہ حفصہ بیٹی کہاں ہے؟ میری ماں کہنے لگی کہ وہ بہت ناراض ہے
और रो रही है। आज फिर उसे किसी ने रिश्वत खोर बाप का ताना दिया है। ये कहकर अम्मा तो खामोश हो गई, लेकिन अब्बा के दिल पर जो गुजरी वो उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरी जानब बढ़े। मैंने अब्बा को दरवाजे पर खड़ा इजाजत लेते हुए पाया तो मैं रूठ कर मुंह दूसरी जानब कर गई। वो फिर भी मेरे कमरे में आए, मेरे सामने बेड पर बैठ गए और समझाने लगे कि लोग तो लोग हैं, वो तो बातें बनाएंगे ही सही। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वारिस रिश्वतखोर हैं? उनके ये कहने की देर थी कि मैं रोते हुए अपने बाबा से लिपट गई और जोर जोर से हिचकियां लेकर रोने लगी और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे, बेटी परेशान क्यों होती हो? जब तक तुम्हारे बाबा जिंदा हैं तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आज ही उन लोगों की क्लास लगाता हूँ जिन्होंने तुम्हें ये बातें कही हैं। बताओ मुझे किसने तुम्हें क्या कहा है? अभी तुम्हारा बाबा जिंदा है। जब मैं मर जाऊं तो बेशक फिर ऐसे मुंह छुपाकर बुज़दिलों की तरह रोती रहना। शायद तुम्हें तब भी इस बात का यकीन ना हो कि तुम्हारा बाबा रिश्वतखोर नहीं है। ये कहकर बाबा वहां से जाने लगे। जब मैंने उनका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाते हुए कहा, बाबा जान मुझे आप पर पूरा यकीन है और कोई सबूत भी लाए मैं तब भी यकीन नहीं करूंगी कि मेरे बाबा रिश्वतखोर हैं। लेकिन उन लोगों को रहम क्यों नहीं आता? ये हर बार आपको ही क्यों डिस्कस करते रहते हैं? हमने एक मकान क्या बना लिया कि लोगों को आग लग गई है? हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते क्या? ये कहकर मैं बाबा की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो कहने लगे, बेटी तुम परेशान मत हो, ये लोग गुंगंग काम ही बोलना है। देखना जब हम जवाब नहीं देंगे तो ये लोग खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। बाबा की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैंने ख्वाम ख्वाम में अब्बा जान और अम्मा जान दोनों को परेशान कर दिया था। अब मुझे खुद को भी बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी अपने वालिदैन की परेशानी का बास बनूंगी। मैंने बाबा से माजरत की और फिर कपड़े तब्दील करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई जहां अम्मा जान खाना लगा चुकी थी। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर न जाने किस एहसास के तहत मैंने अपनी डायरी उठाई और कुछ लिखने लगी। मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि मैं चाहती थी कि जो रिश्वत लेती हैं और जो रिश्वत देते हैं उनके खिलाफ एक ऐसा आर्टिकल लिखूं जो लोगों की बोलती जबानों को बंद कर दे। लेकिन मुझे वहीं लेटे लेटे नींद आ गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। मैं जल्दी से उठी और किचन की तरफ दौड़ी क्योंकि रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं गई तो सामने देखा मेरी फुप्पो आई हुई थी। उन्होंने मुझे खूबसूरत प्यार किया। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी जबकि अम्मा जान कुर्सी पर बैठी थी। मेरी फुप्पो ऐसी ही थी। वो जब भी आती थी हमारा खूब ख्याल रखती थी। अम्मा जान को तो वो बिल्कुल कुर्सी पर बिठा देती थी और सारे काम खुद करती थी। वो कहती थी कि मुझे ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में मौजूद हूँ। दादी जान की वफात के बाद मेरी अम्मी ने फुप्पो को एक माँ की तरह संभाला और उसे कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं समझा। मेरी फुप्पो मुझसे
تقریباً کوئی 10 سال بڑی ہوگی۔ ہم دونوں میں بہت دوستانہ تھا۔ میں نے پھپھو کو کچن میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ وہ بھی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا بنایا۔ تب تک والد صاحب کے آنے کا وقت بھی ہوا جا رہا تھا۔ پھپھو کہنے لگی کہ تم کپڑے بدل دو۔ ایسا کرتے ہیں، بھائی جان کو کہیں گے آج ہمیں کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ کھانا اب بن چکا ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھپھو کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور پھر جلدی سے آ کر کپڑے بدلنے لگی۔ میری عمر تقریباً 21 سال ہو چکی تھی۔ آج بھی میرے اندر بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں 21 سال کی ہوں، کیونکہ میری حرکتیں ہی بچوں والی تھی۔ میں نے پلکوں کو بھگویا ہوا تھا، اوزار بھاری ہو رہے تھے۔ وہ پھپھو کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے پردہ کر لیں۔ پھپھو بیچاری گھبرا گئی تھی اور حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی، جو انہیں پردے کرنے کا حکم نامہ جاری کر کے دوبارہ باہر جا چکے تھے۔ اپنے بابا کے بے جان وجود کی جانب جانے لگی۔ میری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا تھا۔ میں نے ان کے منہ سے پرچم کو ہٹایا اور ان کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں جس کو آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ اتنے سارے غیر مردوں کے درمیان بغیر نکاح اور حجاب کے ساکن ہو کر کھڑی تھی۔ پھپھا جان نے جلدی سے میرے سر پر دوپٹہ کیا اور پھر مجھے وہاں سے لے جانے لگے، کیونکہ مجھے اتنا گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ میں کوئی تأثر نہیں دے پا رہی تھی۔ شہریار انکل میری حالت سن چکے تھے۔ انہوں نے جلدی سے پھپھو کو بلایا اور مجھے اندر لے جانے کو بولا، لیکن وہ خود بھائی سے بڑھ کر باپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر غم سے نہ ڈھال تھی۔ وہ بھلا مجھے کیا سنبھالتی۔ تبھی شہریار انکل کی والدہ ماجدہ ہمارے گھر تشریف لے آئی۔ انہوں نے مجھے زبردستی پکڑا اور پھر میرے کمرے میں لے گئی۔ مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا، بس میں ایک منظر پر آنکھیں ٹکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بہت سی عورتوں نے مجھے رلانے کی کوشش کی تاکہ میرا غم ہلکا ہو جائے، لیکن میں نے بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ دل غم کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اور آنسو تھے کہ کہیں اٹک چکے تھے۔ میری پھپھو کی ساس ریحانہ آنٹی نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور میرا سر تھپانے لگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میں سو گئی۔ میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ آنکھ کھلی تو گھر میں رونے کی آوازیں تھی۔ مغرب کی اذان آ رہی تھی۔ ہر طرف شور تھا۔ میں عجیب نظروں سے سب کو گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں۔ تبھی ریحانہ آنٹی آگے بڑھی، مجھے بازو سے پکڑ کر دوسری طرف میری پھپھو تھی، وہ مجھے میرے باپ کے جنازے کی طرف لے گئی، اور پھر میں نے اپنے بابا کے بے جان وجود کو سفید کفن میں لپٹا دیکھا تو میں زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ آج میری چیخ و پکار سے ہمارے گھر کے در و دیوار گر جائیں گے۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ میری ماں کو بے ہوشی کے دوڑے پڑ رہے تھے، جبکہ پھپھو ہم دونوں کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ خود غم سے نہ ڈھال تھی۔ اس وقت ریحانہ آنٹی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔
اب بھی میں اپنے والد کا چہرہ اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ چہرہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دینا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دفن ہو جانا تھا۔ جب ایک بار پھر شور بلند ہوا اور کہا گیا کہ مرد حضرات ابا جان کو لینے آ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ اس مٹی کے سپرد خاک کر سکیں جو مٹی میرے والد کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ ایک سچے محب وطن تھے۔ جب میرے والد صاحب کو گارڈز نے اسلامی دی، تب میں نے فخر سے سر بلند کیا اور کہا کہ ہاں، میرا والد شہید ہے، میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، مجھے اپنے باپ پر فخر ہے۔ میں نے ہاتھ سے اپنے باپ کو سلوٹ مارا اور پھر اپنی ماں کو بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد کی، تاکہ وہ بھی میرے بابا کا آخری بار دیدار کر لیں۔ بہت سے لوگ تو آج بھی میرے بابا کو رشوت خور قرار دے رہے تھے، لیکن ایک عجیب بات جو شہریار انکل نے ہمیں بتائی تھی، جنازہ ہوتے ہی میرے والد صاحب کو جب قبرستان لے جایا گیا اور ان کے لیے قبر کھودی گئی، ابھی غورکن نے تھوڑی سی ہی قبر کھودی تھی جب ایک عجیب سی خوشبو نے لوگوں کے ناک کو معطر کر دیا تھا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ اتنی پیاری خوشبو کس نے لگائی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو گورکن کے ہاتھوں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے گورکن سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، صاحب میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں، جیسے ہی میں یہ قبر کھودتا گیا، ایک عجیب سی خوشبو نے مجھے اپنے بس میں کر لیا۔ آج تک میں نے کسی بھی قبر سے اتنی پیاری خوشبو آتے ہوئے نہیں دیکھی۔ لگتا ہے یہ آدمی بہت بڑا نیک انسان تھا، تبھی تو اس کی قبر میں سے اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہی لوگ جو کل تک میرے باپ کو رشوت خور کہہ کر بلاتے تھے، آج ان کی جنتی ہونے کی نوید سناتے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے۔ جنہوں نے بھی ان کی قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا، ان کے ہاتھوں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے تک یہ واقعہ پہنچا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی کہ میرے والد ایک سچے اور ایماندار افیسر تھے۔ البتہ میری ماں ابھی تک اس حادثے سے نہیں سنبھلی تھی۔ میں انہیں دیکھتی تو افسوس ہوتا کہ نہ جانے میری ماں کا کیا بنے گا۔ کیا وہ ایک بہترین ہم سفر کے کھو جانے کے بعد ایک نارمل زندگی گزار پائیں گی، یا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے غافل ہو جائیں گی؟ میں ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج اپنے بابا کو کھونے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے بابا کتنے اچھے انسان تھے، اور میری ماں انہیں تو اپنا جیون ساتھی کھویا تھا۔ نہ جانے اب ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ شہریار انکل پولیس محکمہ میں سینئر افیسر کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے میرے والد کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہاں وہ ایک اچھے انسان تھے۔ آج تک میں نے انہیں کبھی بھی رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مظلوم کی آہ انہیں لگی ہو، بلکہ وہ تو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ شہر میں ایسے بہت سے سفید پوش گھرانے تھے جن کے والد پولیس محکمے سے ریٹائر افیسر تھے، یا پھر وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ ان کے گھر والوں کی وہ بلا جھجک مدد کیا کرتے تھے۔ ہر مہینے یکم تاریخ کو ان کے گھر راشن پہنچایا کرتے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر میں موجود ہر مظلوم کی مدد کریں، لیکن ان کے انہی کاموں کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن تھے۔
جو ہر وقت ان کو مارنے کا پلان بنایا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان لوگوں کا منصوبہ کامیاب ہوا اور میرے والد صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شہریار انکل بتاتے ہیں کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر ایک ویران علاقے میں گئے ہوئے تھے جہاں پہ ایک ملزم چھپا ہوا تھا۔ تمہارے والد کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ آدمی وہاں چھپا ہوا ہے اور بہت سے غلط کاموں میں ملوث ہے، تو وہ مجھے اطلاع دے کر وہاں چلے گئے اور مجھے کہا کہ جلد از جلد پولیس کی نفری لے کر وہاں حاضر ہوں۔ میں وہاں پہنچا تو وہ آدمی تمہارے باپ کو یرغمال بنا چکا تھا۔ تمہارے والد جیسا بہادر اور مضبوط انسان اس کا قیدی کیسے بنا مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہارے والد صاحب نے وہاں قید 50 لڑکیوں کی زندگی محفوظ کر لی۔ انہوں نے ان عورتوں کو بچا لیا جو نہ جانے کتنے عرصے سے وہاں اس تہہ خانے میں بند تھی۔ شاید وہاں عورتوں کی سمگلنگ ہو رہی تھی جس کا پتہ تمہارے والد کو چلا تو وہ بغیر نفری کے وہاں پہنچ گئے تاکہ ان پر نظر رکھ سکیں، کیونکہ آج ہی ان عورتوں کو اس شہر سے دوسرے شہر بھیجا جا رہا تھا۔ تمہارے والد ایک بہادر انسان تھے۔ ہمیشہ اس بات پر فخر کرنا کہ وہ عزتوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کا کیا ہے، یہ تو اپنے مطلب کے لیے کسی کو بھی اچھا اور کسی کو بھی برا بنا سکتے ہیں۔ تمہارے والد نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اس دھندے میں ملوث تمام لوگ مارے گئے، اور ابھی تک اس کیس کی ہی سٹڈی جاری ہے۔ دیکھنا باقی لوگ بھی جلد پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہے گا، میں ہر وقت تیار ہوں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ کے گھر کے ساتھ جو پلاٹ خالی پڑا ہے ہم نے وہ خرید لیا ہے اور جلد ہی اس پر گھر بنانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ اکیلے نہیں رہیں گے۔ ہمارے محکمے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حمید بھائی کے گھر کا سارا خرچ اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن ان کی پینشن ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے محکمے میں بہت سے جونیئر افیسر تمہارے والد کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے والد کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ وہ جو محکمہ پولیس کا ایک تاثر لوگوں کی نظر میں جمانا چاہیے تھا وہ جم چکا ہے۔ لوگ آج بھی پولیس پر اعتبار کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر پولیس والا رشوت خور ہو، کچھ تمہارے والد جیسے عظیم انسان بھی ہوتے ہیں۔ شہریار انکل نے مجھے بہت سمجھایا۔ میں نے اپنی پڑھائی کو پھر سے شروع کر دیا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہتی۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو چکی تھی۔ وہ میرے والد کو رشوت خور بولنا چھوڑ چکے تھے۔ مجھے لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی جن کے دو چہرے تھے۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی، یہاں تک کہ میں نے BS کمپلیٹ کر لیا۔ میں ہر چیز سے غافل ہو گئی تھی اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شہریار انکل کے چھوٹے بھائی رحم بطول ASP ہمارے علاقے میں تعینات ہو چکے ہیں۔ نہ جانے انہوں نے مجھے کہاں دیکھا اور پھر اپنے والد سے ضد لگا دی کہ مجھے حفصہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں تو اپنی پڑھائی میں مگن تھی جب ایک روز میری والدہ نے رحم کی تصویر میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دی اور میری جانب دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم میری فرمانبردار بیٹی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اس بات کا فیصلہ میرے سر پر چھوڑ دو گی۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور رحم کی
شادی کر دی جائے۔ میں مرنے سے پہلے اپنا فرض ادا کر لینا چاہتی ہوں۔ تمہارے والد کی طرح نہ جانے کب مجھے اوپر سے بلاوا آ جائے اور پھر تمہارا کیا ہوگا۔ بے شک تمہاری پھپھو یہاں موجود ہے، لیکن پھر بھی دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور پھر انہیں گلے لگا لیا، کیونکہ میری ماں نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس سے بہتر فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں صادقی سے میری شادی رحم سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے اور میرے والد کو اپنا آئیڈل مانتے تھے۔ لوگوں کی زبانیں اب بند ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی بھی پولیس والے کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رشوت خور ہے، کیونکہ اسی محلے کے رہنے والے میرے والد ایک عظیم افسر تھے جن کی تعریفیں ان کی موت کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں۔ کاش وہ لوگ میرے والد کے جیتے جی ان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے تو ان کو کتنا بھلا محسوس ہوتا، لیکن جو چیز ہمیں میسر ہو ہم اس کی قدر تب تک نہیں کرتے تب جب تک کہ وہ کھو نہ جائے۔ ہماری شادی کو ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا جب میری ماں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے والد صاحب کے پاس چلی گئی۔ میں اس دن خوب روئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیے ہیں۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھی۔ اس وقت بھی ریحانہ آنٹی، رحم اور پھپھو نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ہر وقت میری دل جوئی میں لگے رہتے تاکہ میں یہ سب بھول جاؤں۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ہم خود بخود اپنی نارمل روٹین کی طرف واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ چاہے ہم روئیں، تڑپیں یا ایڑیاں رگڑیں، جانے والے کبھی بھی رک نہیں سکتے۔ جن کو جانا ہوتا ہے کہ چلے جاتے ہیں اور لوٹ کر کبھی نہیں آتے۔ یہی دنیا کا دستور ہے اور موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج اپنے شوہر کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے دیکھتی ہوں تو دل سے اپنے شوہر کے لیے دعا نکلتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرے، کبھی بھی رشوت خوروں کی طرح مظلوموں کا حق نہ کھائیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کے نظام پر قائم ہے۔ اگر آج وہ کسی کا حق کھائیں گے تو کل کو کوئی ان کا حق کھائے گا۔ چند رشوت خوروں کی وجہ سے آج پولیس کا محکمہ بدنام ہو چکا ہے۔ ان کو تو کچھ نہیں سہنا پڑتا، لیکن جن کے والدین پولیس کے محکمے سے منسلک ہیں ان بچوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ رشوت خور ہونے کا طعنہ۔ اگر وہ دو چار لوگ بھی رشوت لینا چھوڑ دیں اور اپنے فرض کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو ہمارے معاشرے میں موجود آدھے ظلم نہ پیدا ہو جائیں۔